लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूँ डॉक्टर अयूब शेख, और मेरे साथ आज दो शहरी, दो देहाती, दो कॉरपोरेट सेक्टर के अशखास बैठे हैं और उनका नुक्ते नज़र, मतम नज़र, उनका जो मौक़िफ़ है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है आज के एग्रीकल्चर के हवाले से, वो बैठे तो आज 2023 में है, लेकिन उनका ख़याल है कि हमें 2050 का भी सोचना चाहिए, 2040 का भी सोचना चाहिए, 2030 का भी सोचना चाहिए। तो आज की ज़राअत की दगरगूं जो हालत है, उस सिलसिले में हमने इनको लीडर टीवी में मदऊ किया और ज़हमत दी, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब अहमद उमैर साहब हैं हमारे साथ और जनाब इरफानुल्लाह खान साहब हैं हमारे साथ। आपको याद होगा एक प्रोग्राम हमने इरफानुल्लाह खान के साथ किया था और उनका ख्याल था कि जो एग्रेसिव एग्रीकल्चर है पंजाब में, पूरे सिंध में भी जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ भी एग्रेसिव एग्रीकल्चर होनी चाहिए। तो कभी मौका मिले तो वो प्रोग्राम लीडर टीवी की वेबसाइट पे ज़रूर आप देखेंगे और यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे। उमैर साहब, आज हम जो बैठे हैं, जैसे मैंने इब्तदाई में कहा है, तो अगर हम 20 साल, 30 साल, 40 साल पीछे जाएं तो ज़राअत की आज से 30 साल पहले की सिचुएशन क्या है और आज क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपसे बात करूं और आपके ज़रिए मुख्तलिफ़ लोग जिनकी ज़राअत में दिलचस्पी है उनसे बात कर सकूं। पाकिस्तान में जो 20 साल पिछले गुज़रे हैं वो इस लिहाज से मैं उसको कहूँगा कि ये हमारी एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी। जितनी हमारी फ़ी एकड़ पैदावार तकरीबन सन 2003 में गंदम की, गन्ने की, बाकी फ़सलों की थी, उसमें कोई खातिर ख़्वाह तब्दीली नहीं आ सकी। उससे पिछले 20 सालों में अगर आप जाएं या 25 सालों में जाएं तो उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। वो दहाइयाँ थीं जिसमें पाकिस्तान में मैकेनाइजेशन आई, जिसमें नए सीड आए, हाइब्रिड सीड्स आए, जिसमें ट्यूबवेल बिजली के ऊपर चलना शुरू हुए। तो जो सन 70 की दहाई से सन 2000 का 30 साल का पीरियड है, उसमें आपको ज़रई पैदावार में बहुत खातिर ख़्वाह इजाफ़ा नज़र आता है, लेकिन पिछले 20 साल में नज़र नहीं आता। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस तरीके से दुनिया में टेक्नोलॉजी और नए तरीके चाहिए जो मुतारफ़ हुए दुनिया भर में, वो हम अपने मुल्क में मुतारफ़ नहीं करवा सके। उसमें ताल्लुक़ जो है वो इरिगेशन के नए मेथड्स का भी है, उसमें मैकेनाइजेशन का भी ताल्लुक़ है, उसमें नई खादों का भी ताल्लुक़ है। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि हमारा गैप रहा है वो ये कि हमारी स्किल्स अपग्रेड नहीं हुई। जो मालूमात, अगर मैं आज एक हारी हूँ या ज़िम्मेदार हूँ, जो मालूमात मेरे वालिद साहब के पास आज से 20 साल पहले थी वही उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र हुई। अब दुनिया जो है वो ये डिमांड करती है कि ज़ाहिर है कि इंसान साइंस तरक्की कर रहा है, ये सारी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, तो आपकी स्किल्स जो हैं वो अपग्रेड होनी चाहिए। वो नहीं हो सका। मुझे एक बात बताएं कि आपने कहा कि ये हैरत अंगेज़ बात है वैसे, और आप तो ज़ाहिर है कॉरपोरेट सेक्टर में तो आदाद व शुमार और फिगर्स के साथ ही उनके साथ खेलते भी हैं, उनसे असर भी लेते हैं। ये जो सदी पिछली थी जहाँ हम आगे रहे थे, अब सदी नहीं है जहाँ हम पीछे रहे, उसके बेसिक 1, 2, 3 रीज़न्स क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर जैसे इंसान का जिस्म होता है, जब वो नौजवान होता है तो वो बहुत सारे उसका जिस्म मुश्किल हालात को, भूख को, गर्मी को, सर्दी को बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत रखता है। लेकिन जो इंसान उम्र में आगे बढ़ता है, कुछ अज़ा पुराने होना शुरू हो जाते हैं और वो इन तकालीफ़ को कम बर्दाश्त कर सकता है। 1930s के आसपास जब पंजाब और सिंध में ये अंग्रेज़ों ने नहरी निज़ाम निकाला तो हमारी जो ज़मीनें थीं वो वर्जिन लैंड्स थीं। उन ज़मीनों में कुदरत ने कई सौ सालों से, कई हज़ार सालों से अज्जा, मादनियात उसके अंदर रखे थे, जिसको हम टेक्निकली न्यूट्रिएंट बैंक कहते हैं। तो वो हमारे पैसों वाले बैंक की तरह ही हैं कि आप उसमें से अगर पैसे निकलवाते जाएंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। पैसा है ना, बाजार से आप पैसों पे लेंगे ना जी।
تو اب ہوا یہ ہے کہ وہ جو نیوٹرینٹ بینک ہے وہ اب آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا ہے. تو اس کو زرخیزی کی ٹرم میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کی زرخیزی جس طریقے سے جب یہ زمینیں آباد ہوئی تھیں وہ 50-60 سال کی مسلسل کاشتکاری کے بعد اب ان کی زرخیزی کا وہ لیول نہیں رہ گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے پروفٹیبل منافع بخش پیداوار نہیں لی جا سکتی, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے کنونشنل طریقے جن کو آپ نے پچھلے 50-60 سال میں استعمال کیا اب ان سے بدلنا پڑے گا. وہ تبدیلی جب تک نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگی. اب میں آپ نے کہا 1 2 3 کر کے بتاؤں تو پہلی چیز یہ ہے ہم اسی طریقے سے کھادیں استعمال کر رہے ہیں, وہی کھادیں استعمال کر رہے ہیں جو سن 70 سن 80 کی دہائی سے استعمال کی, وہ بھی اپڈیٹ نہیں ہوئے, وہ اپڈیٹ نہیں ہوئے. دوسرا جو اگر ہمارا زہر تھا تو زہر چل رہا ہے, اگر مٹھائی تھی تو مٹھائی چل رہی ہے. دوسری چیز جو وہیں پر ہے وہ ہمارا اریگیٹ کرنے کا طریقہ ہے, پانی دینے کا طریقہ ہے. اب آپ کاشتکاروں سے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کسی 100 آدمی سے پوچھیں کہ یار آپ دن میں کتنے گلاس پیتے ہیں, وہ آپ کو بتائے گا میں 4 گلاس 8 گلاس ایک انسان کو دن میں اتنا پانی پینا چاہیے. اب یہی سوال آپ اس سے گندم کے بارے میں پوچھیں, کیلے کے بارے میں پوچھیں کہ یار اگر آپ نے 1 ایکڑ میں گندم لگائی ہے, کیلا لگایا ہے, تو آپ کس طرح اس کو کرتے ہیں؟ تو وہ کہے گا میں 4 پانی 8 پانی 9. اب ایک پانی جو ہے وہ 3 لاکھ لیٹر ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جب کوئی آدمی یا کاشتکار یہ بات کرتا ہے, اس میں سے 90% وہ ہے جو فصل کو چاہیے ہی نہیں. بہت سارا کیس ایسا ہے جو کہ ہم اپنی پور انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کئی جگہ زیادتی کر دیتے ہیں, اور پھر قدرت نے ہمیں ایک ایسے ریجن میں رکھا ہے جہاں پر کچھ مہینوں میں وہ ہمیں زیادہ پانی دیتی ہے, کچھ میں ہم کم دیتی. تو آج بھی ہم وہ ٹیوب ویل اسی طرح استعمال کر رہے ہیں, فصلیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں. تو میرے خیال میں دوسرا بڑا ریزن جو ہے وہ یہ ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم پوسٹ ہارویسٹ کہتے ہیں, یعنی کہ کاشت کرنے کے بعد ہو گیا, اس کے بعد اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے, اس کو کتنے عرصے کے بعد آپ نے اس کو بیچنا ہے. کچھ کاروباری ویسے سب کچھ ٹیکنیکل تو نہیں ہے, کچھ آپ کی کاروباری انڈرسٹینڈنگ بھی تو ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. ابھی میں آپ نے جو 3 باتیں بتائی ہیں, یہ تینوں باتیں, ایک تو اویئرنیس کے حوالے سے, دوسرا یہ حکومتوں کا فرض ہوگا اور خاص طور پر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہوں گے جن کو یہ سب کچھ کرنا تھا یا کسی اور کو بھی کرنا تھا. دیکھیں ایوب صاحب, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں مرغی کا گوشت چند ان ملکوں میں سے ہے جس میں ہم سب سے اکنامیکل گوشت بناتے ہیں. 1 کلو مرغی کا گوشت آپ دنیا کے 100 ملکوں میں پتہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان میں چند ایک کم ان میں سے ہے. اب میری ناچیز رائے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کم ریگولیشن ہے پولٹری انڈسٹری کے اوپر. کوئی منسٹری آف پولٹری ڈیولپمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں آپ کو دالیں جو ہیں وہ مہنگی ہیں اور مرغی جو ہے وہ سستی ہے. بیچ میں کچھ شوقس آتے ہیں جیسے آج کل آیا ہوا ہے, لیکن اگر آپ 10 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایسا نہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں نے اپنی ریگولیشنز کے ذریعے اوور ریگولیٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کارپوریٹ سیکٹر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. آج بھی کھادوں کی فیکٹریاں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, بیج پرائیویٹ سیکٹر لے کر آتا ہے, نئے بیج پرائیویٹ سیکٹر لے کے آتا ہے, ٹریکٹرز جو ہیں مشینری جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لے کے آتا ہے. ٹیوب ویلوں کے لیے بجلی نہیں ہوتی تو سولر پینلز جو ہیں اس کی سروس وہاں سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں, منڈیاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا رول بہت کوئی شاندار نہیں رہا, لہٰذا میں یہ توقع ہی نہیں کرتا ان سے کہ حکومت کے رول سے کوئی ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ روڑے زیادہ اٹکاتے ہیں ریگولیٹری حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت بہتر اپنے طور پر کام کر سکتا ہے. ہمارے لوگوں میں بہت صلاحیتیں موجود ہیں. اگر میں جمپ کروں عرفان اللہ خان کی طرف, پرائیویٹ سیکٹر کی جو بات کر رہے ہیں امیر صاحب, تو پرائیویٹ سیکٹر وہ کیوں کرے گا یہ سب کچھ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. لیڈر ٹی وی کا شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے ایگریکلچر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے متعلق اپنے تجزیات کو پیش کر سکیں. آپ نے جو
اپنے انٹرو میں ایک بنیادی بات کی کہ ہم نے انڈسٹری کو بچاتے ہوئے اپنی ایگریکلچر کو بھی گنوا دیا. اب یہ ایک طویل دکھ بھری داستان ہے ایسے ملک کے لیے کہ جو بہترین زمین رکھتا ہے, بہترین آبپاشی کا نظام رکھتا ہے, ہیومن ریسورس, پانی میٹھا, جی پانی میٹھا, آپ کی لینڈ دنیا میں نہیں ہے اتنی اچھی الکلائن لینڈ جو ہے آپ کے پاکستان میں جتنی ہے, اور پھر جو سب سے بڑا آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے وہ بہت بڑا ہے آپ کے پاس. یہ بیسک آپ کے ٹولز تھے جن کو ضائع کر دیا گیا. اچھا, اب اس میں اگر آپ کہیں کہ مین وجوہات کیا ہیں, تو ابھی آپ نے آخری جو بات کی وہ بڑی اہم تھی کہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے. اس میں گورنمنٹ ایک بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے جس سے یہ سارا معاملہ اپنی ڈائریکشن میں آ جائے گا کہ وہ منسٹری آف ایگریکلچر کو ختم کر دیں. اور جیسے عمر صاحب نے فرمایا کہ دنیا بھر میں حکومتوں کا کام یہ نہیں ہے, وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ قانون سازی ضرور کریں, لیکن ایکسٹینشن کا کام آپریشنل لیول پہ جتنی کرپشن ہمارے محکمہ زراعت میں ہے شاید ہی کسی اور محکمے میں ہوگی, اور ہمارے ہاں جو تعلیم کا جو لیول ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, جو خواندگی کی شرح ہے. فارمر جو ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے, اس کو اویئرنیس کس نے دینی ہے. زیادہ آؤٹ ریچ تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ہے نا فارمرز کے ساتھ, تو ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ ان کی باتوں, تو ایک ویشیس سائیکل کے اندر ہمیں پھنسا کے رکھ دیا ہے. اچھا, اب ایسا نہیں ہے کہ اب اگر آپ سیمپل اٹھا لیں کہ 10 فارمر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مختلف قسم کے پریکٹسز کر رہے ہیں, مختلف ایلڈز لے رہے ہیں, اور مختلف ان کی اکانومی ہے. زمین وہی ہے, کراپس وہی ہیں, سب کچھ وہی ہے. تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس نے تھوڑی سی بھی اپنے کنونشنل سسٹم سے وہ ہٹا, تھوڑا سا اپنا مائنڈ اپلائی کیا, تھوڑی سی ریسرچ کر لی, کچھ کیا, تو ایگریکلچر آج بھی پروفیٹیبل کام ہے. لیکن اگر کنونشنلی ہم چلتے رہیں گے تو ہم اپنے ریسورسز کو بھی ضائع کر رہے ہیں. میں قطع کرتا ہوں عرفان اللہ, آپ پنجاب میں, سندھ میں مختلف علاقہ, خاص طور پر صدرن پنجاب اور سندھ کا پورا ایگریکلچر آپ گھومتے ہیں, تو یہاں صوبہ سندھ میں جو عمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنے, اپڈیٹ کرنے, چیزوں کو زیادہ اسٹریم لائن کرنے, پانی بچانے, ہائیبریڈ فلاں فلاں فلاں, اور ٹیکنالوجی کی سہولیات کو بہم پہنچانے, تو سندھ میں کوئی بھی ایک علاقہ, کوئی ایک زمیندار, کوئی گروور مل رہا ہے آپ کو جو ان قسم کے باتوں کی چلتا ہو؟ نہیں, دیکھیں میں اس بات پہ بالکل مجھے حیرت ہوئی کچھ علاقوں میں جا کر, خاص طور پہ ٹنڈول ایئر کا میں ذکر کروں گا, مٹیاری کا جو فارمر ہے اس سے زیادہ اویئر فارمر میں نے نہیں دیکھا. یہ میں مطلب بالکل کریڈٹ جاتا ہے یہ. اس کی میں وجہ بتاؤں کہ ہمارے ہیں جو عمیر صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ ہم زمین سے لے رہے ہیں, اس کو واپس کچھ نہیں دے رہے, تو یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک, ڈپلیشن ہو رہی ہے زمین کی, ہم نکالے جا رہے ہیں اس میں سے, اس کا آرگینک میٹر ایک ہے جو نام بالکل خزانہ خالی. میں جب پہلی دفعہ مٹیاری میں وزٹ پہ نکلا, اچھا ہم پنجاب میں یا دوسرے جس سے علاقوں میں بھی جاتے ہیں, ہمارا سٹریس اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ آرگینک میٹر ڈالیں اس کے اندر, اس کو زمین کو دیں, کچھ نہ نیچرل دیں, گوبر کی کھاد ڈالیں, کچھ چیزیں ہیں. اچھا, اور وہ اس پہ بہت ہی ریلیکٹنٹ ہوتے تھے. ہاں, پھر ہم نے اس کا کیمیکل اپنا فارمولیشن بھی کر دی, گرینولر کر دیا, نیچرل سورس کو اپنا ایک پروڈکٹ بنا کے. ہم نے کہا کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کی زمین کو ہم بچائیں. لیکن جب میں مٹیاری کے علاقے میں گیا, وہاں میں نے دیکھا, تو جب میں نے فارمر سے پریکٹس شروع کی تو مجھے بڑی خوشی اور حیرت ہوئی, خوشگوار حیرت تھی کہ وہ شروع ہی یہاں سے کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی 3 ٹرک تو میں اس کے ڈال دیتا ہوں گوبر کی کھاد کے, نیچرل. تو میں بالکل سٹنٹ ہو گیا, حیران ہو گیا. اور پھر ایسا نہیں تھا کہ یہ 1-2 لوگوں نے, تقریباً 70-80% لوگوں کا یہ. لیکن یہ تو ایک چند مثالیں ہیں. لارجلی جو ہے سندھ کے اندر, اگین میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ کرپشن کی وجہ سے, جعلی کھادوں کی وجہ سے, جعلی پیسٹیسائیڈ کمپنیاں, بہت مطلب آسانی سے آپ اپنی کمپنیاں رجسٹرڈ کرائیں, پانی بھی بوتلیں بھر کے بیچ دیں, کچھ بھی کر لیں, اس کا ایفیکٹ جا رہا ہے فارمر کو. کوئی اس کو اویئرنیس نہیں مل رہی, پوری سوسائٹی کو. اور
فارمر جو ہے، اچھا بگ گروور جو ہے نا سندھ میں، جو ایک اور فرق ہے جو کہ پولیٹیکلی بھی ہمارے ملک پہ اس کے اثرات ہیں اور اکنامکلی بھی ہیں، وہ ہے جاگیرداری نظام. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سینٹرل پنجاب میں ہارڈلی ہم نے سنا ہوگا کہ کسی کے پاس کوئی 100 ایکڑ زمین ہے، 200 ایکڑ زمین، مطلب چنیدہ لوگ ہیں وہ. نہیں، اکاؤنٹ ٹھیک میں ہے. تو ادھر بھی 16 ایکڑ ہے. تو ادھر ہم نے جب دیکھا ہے سندھ کے اندر تو 5,000 ایکڑ، 7,000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ. اچھا اب اگر وہ زمینیں جن کے پاس ہیں تو ان کے پاس ان کو ایک اپارچونیٹیز مل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اس جو لینڈ پہ جتنا بھی لیبر ہے یا ہاری ہے وہ اس کا ووٹ بینک بھی ہے، تو وہ ایک قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں موروثی وہ بھی نکل جاتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے فنڈڈ پروجیکٹس آتے ہیں وہ ان کو مل جاتے ہیں، تو عام فارمر کو نہیں ملتا. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں بدین کے ایریا میں گیا. بدین کے ایریا میں گیا تو وہاں پہ میں بالکل سکتے میں آ گیا کہ میں نے پیوٹ کا اریگیشن سسٹم دیکھا جو کہ دنیا کا جدید ترین سسٹم ہے، جو 100 ایکڑ کو ایک رن میں اریگیٹ کر دیتا ہے سپرنکلنگ سے. ماشاءاللہ. اور وہ ایک ہمارے سابق وزیر ہیں، ان کی زمین پہ تھا وہ اور لگا ہوا تھا. اچھا وہ بھی کسی اسکیم کے تحت آیا تھا. اچھا اچھا. اور وہ کروڑوں روپے کی مالیت کا، مطلب سرکار کا پیسہ تھا، وہ سرکار اور کی اس کی ذاتی اس پہ فارم پہ آیا. لیکن چلیں آیا، استعمال تو ہو، اس کو چلانے والا کوئی نہیں تھا. ان کنٹراسٹ آپ موٹر وے کے ساتھ اگر سفر کریں سینٹرل پنجاب میں تو یہ پیوٹ سسٹم آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. پانی کے ساتھ یہ دنیا کے جدید ترین سسٹم ہے. تو یہ ہمارا ایک ڈیلیما ہے کہ فارمر تک ہماری نہ اس کو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں، نہ اس کو فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں، نہ اس کو کوئی ہم اب جیسے سولر کا پنجاب میں ہر فارمر کو پتہ ہے کہ سولر کی ایک ٹیکنالوجی ہے، گورنمنٹ کی سبسڈی ہے، یہاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. یہاں سندھ میں نہیں پتہ. سندھ میں اگر آتی بھی ہے تو وہ پھر خرد برد ہو جاتی ہے. تو یہ سرکاری سطح پہ صرف یہ کام کرنے چاہیے کہ فارمرز کی فیسیلیٹیشن کے لیے، لیکن جو نجی ادارے ہیں ان کی مانیٹرنگ ضرور کریں، لیکن ایکسٹینشن کا کام جو ہے محکمہ زراعت کو نہیں کرنا چاہیے. عمیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جیسے عرفان اللہ خان کہہ رہے ہیں کہ یہ بند کر دو، جو محکمہ زراعت کے نام پہ دکان کھلی ہوئی ہے یہ دکان بند کر. تو بعد میں وہ جو پالیسیاں ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت کو کوئی ایک آرگن تو چاہیے ہوگا نا جو آپ تک پہنچے. اس کا ایک طریقہ وہ دنیا میں کس طرح ہوتا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو اگر آپ بتائیں کہ، یا اس کو اور سہل کرتا ہوں سوال کو، کہ کون سے 1 2 3 آئیڈل ممالک ہیں کہ یار یہ پاکستان اس طرح چلے، اور جو 57% گروتھ ریٹ تھا جی ڈی پی کا ایگریکلچر، وہ بھی آ گیا ہے 19%. اس کا مطلب ہے 2 حصے تو ہمارے غرق ہو چکے ہیں، باقی ایک حصہ زراعت بچی ہے، اور اس کا شاخسانہ یہی ہے کہ گندم بھی باہر سے، چینی بھی باہر سے، فلاں. مجھے بتائیں، آپ کو میں ذمہ داری دیتا ہوں، نہ میں کچھ ہوں نہ آپ کچھ ہیں، لیکن ہم ذمہ داری بانٹتے ہیں. آپ آئیڈیلی کون سے ممالک جو ہماری سوسائٹی کی طرح ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور جن سے ان کو ییلڈ، جن سے ان کو پیسہ، جن سے ان کو خوشحالی ملی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں 3 ملکوں کے نام لوں گا جن کی پیداوار، زراعت کی کنٹریبیوشن تقریباً آج سے 20 سے 25 سال پہلے اسی لیول کے اوپر تھی یا اس سے کم لیول پہ تھی جس سے پاکستان میں ہے، اور آج وہ ہم سے بہت آگے ہیں. اس میں نمبر 1 پہ ترکی ہے، نمبر 2 پہ مصر ہے، اور نمبر 3 پہ ویتنام ہے. یہ تینوں وہ ملک ہیں جو کہ تقریباً اسی قسم کے حالات میں ہیں، جس میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ایسی بھی ہے جو مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے. اور پانی کا جو شارٹیج ہے ان دونوں ملکوں میں، خاص طور پہ مصر میں اور ترکی میں، وہ اس سے زیادہ ہے. مصر جو ہے وہ اس نے یہ کیا کہ اس نے جو گندم
کا چند ایک وہ بڑے امپورٹرز میں سے ہے، اور اس نے یہ کہا کہ جی گندم ہم امپورٹ کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن جو ہائی ویلیو کراپس ہیں جیسے سبزیاں اور پھل ہیں یہ ہم اپنے ملک میں بنائیں گے اور یہ یہاں سے یورپین یونین کو ہم بیچیں ایکسپورٹ کریں تاکہ وہ خرچے سے ایکویٹ ہو جائے. بلکہ انہوں نے اپنی انکم بڑھا لی، بیکاز آپ 1 ایکڑ سے ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ 1 ایکڑ میں سبزیاں لگاتے ہیں تو آپ کی آمدن زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ کیش کراپ بھی. اسی طرح ویتنام نے یہ کیا کہ اس نے جو ہمارا یہ لائف سٹاک کا سیکٹر ہے، اب لائف سٹاک جو ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ان پٹ جانور کے بعد جو ہوتی ہے وہ تو چارہ جات ہوتے ہیں. اب ہمارا کانسیپٹ آج بھی وہی ہے کہ چارہ جات سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مطلب گھاس لگا دی یا کوئی اس قسم کی لو ویلیو کراپ لگا دی. انہوں نے اس چیز پہ فوکس کیا کہ کس طریقے سے ہائی ویلیو چارے جو ہیں وہ لگائے جائیں جن سے 1 ایکڑ سے تقریباً زیادہ پیداوار ہوتی ہے، اور وہ نیوٹریشنس چارے ہوتے ہیں جن سے دودھ کی پیداوار یا گوشت کی پیداوار جو ہے وہ بڑھتی ہے. ترکی نے یہ کیا کہ اس نے چونکہ وہ یورپین یونین کا ہمسائے میں تھا اور ہے، انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے میجر پروڈیوسرز تھے، یوزرز تھے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے مثال کے طور پر آلو کی پیداوار یورپ میں کم تھی تو ان کو چپس وغیرہ اور اس قسم کی جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں وہ چاہیے ہوتے تھے، تو ترکی ان کا ایک بہت بڑا سپلائر بن کے سامنے آیا اور قریب بھی تھا اس کا. انہوں نے تو ہر ملک کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے جو جغرافیائی سچویشن ہے اس کے لحاظ سے اس کو ایڈوانٹیج کیا حاصل ہے. ہمارے ملک میں بھی موجود ہے، ہم گلف ریجن کے قریب ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہماری جو فرینکلی سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ افغانستان ہے، تو ہمیں آج ہی پلان کر لینا چاہیے، اگرچہ ہمیں مشکل ہو رہی ہے اپنے قوم کو فیڈ کرنے کے لیے. سنا ہے کہ ہر قسم کے لیے بڑی وہ ہے مارکیٹ. سو ظاہر ہے 4-5 کروڑ لوگ وہاں رہتے ہیں اور ان کے پاس ڈیفیشینٹ ہے فوڈ کے لیے، تو وہ منڈی بھی ہے ہمارے قریب بھی ہے قریب بھی ہے. اچھا، میں ایک اور چیز جو آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا وہ ہے کہ بعض اوقات ہم صرف ایگریکلچر کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، لیکن 2 اور چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں جو ہے نا اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ دنیا میں ایگریکلچر کے ذریعے فیول بھی گرو کیا جاتا ہے، مثلاً برازیل میں، مثلاً ہندوستان میں اگر میں آپ کو مثال دوں تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ جو ایتھنال ہے جو کہ گنے کی ایک بائی پروڈکٹ مولیسز ہے اور مولیسز سے بنتا ہے، وہ میڈیکل میں تو ہم اسپرٹ بناتے ہیں، تو وہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں پروسیسنگ کرنے کے بعد ڈائریکٹلی پیٹرول میں بلینڈ کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں آج ہمارا جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو 250 روپے لیٹر تو ہو گیا پیٹرول، ہر آدمی کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث ہے. تو میں یہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ کراپس ہیں جن کا نام انرجی کراپس بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر زراعت جو ہے وہ صرف کھانے پینے کے لیے ہو، وہ انرجی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نظام رکھا ہوا ہے. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے ریجن میں ہم موجود ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، جنوبی پنجاب ہے، جہاں پہ پانی کم اویلیبل ہے، وہ بعض انرجی کراپس کے لیے سوٹیبل ہے. تو اب ہم اتنا بڑا جو امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایک بہت بڑے انرجی ڈیفیشینٹ ملک ہیں، تو ہمیں زراعت کو یہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی بھی دینی چاہیے اور ہمیں لینی چاہیے کہ ہم انرجی کراپس کے ذریعے جو ہمارے ملک کا انرجی کا پرابلم ہے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں. شاید مکمل اس کو کور نہیں کیا جا سکتا لیکن کافی کیا جا سکتا. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے وہ ہے صحت. اب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 40% ہمارے بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ ہے. اب 20% سے زیادہ خواتین ہماری پیدا ہوتے ہیں اور 20% سے 25% خواتین جو ہیں وہ آئرن اور اب اس کی جو بنیادی وجہ ریسرچ کے ذریعے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سوئل میں چونکہ نیوٹریشن کم تھی تو سوئل کی نیوٹریشن کی وجہ سے گندم میں کم گئی اور وہ گندم سے ماں میں کم گئی اور ماں سے بچے میں کم گئی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ملک میں چائلڈ سٹنٹنگ کے مسئلے کو حل کرنا ہے اور عورتوں اور مردوں میں آئرن اور زنک کی ڈیفیشنسی کو کم کرنا ہے تو آپ کو آئرن اور زنک کی کمی سوئل کی پوری کرنی ہے، نیچرلی ہو جائے. بالکل بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے جی ہم پوری قوم کو سپلیمنٹس کھلائیں گے اور ٹیبلٹس کھلائیں گے، دوائی کھلائیں گے. تو آئی تھنک کہ ایگریکلچر ایک بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے
اور ہم انرجی کا، ہیلتھ کا، فوڈ کا بہت سارے معاملات ہیں، اور انرجی کے ایگریکلچر کے بہت سارے بائی پروڈکٹس ہیں جن کے ذریعے ہم ایکسپورٹس میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ جس حالات میں ہمارا ملک اس وقت ہے اس کو شاید چند ایک سیکٹر اکانومی کے جو بہت تیزی سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، انرجی کو کم کرنے میں، فوڈ انفلیشن کو کم کرنے کے لیے، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے، اس میں مرکزی کردار. میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں، پھر ہائیبرڈ کلٹیویشن پہ پوچھوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو چلے تھے نا ایگریکلچر کی متبادل کے طور پر انڈسٹریلائزیشن کی طرف، کہ دیہات چھوٹے ٹاؤنز ہو جائیں گے، چھوٹے ٹاؤنز بڑے شہر بن جائیں گے، بڑے شہر میٹروپولیٹن بن جائیں گے، اور ان سے بھی بڑے کاسموپولیٹن بن جائیں گے. یہی تھا ہمارا آرگینوگرام ٹاؤن پلاننگ کا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہم کامیاب کتنے ہوئے؟ ایگریکلچر تو 2 حصے تباہ ہو گئی، تو 2 حصے انڈسٹری کی بڑی یا نہیں، بدقسمتی سے ہماری انڈسٹری کو، جو ایگری بیسڈ انڈسٹری تھی، اس میں ہماری سب سے بڑی جو ایگری بیسڈ انڈسٹری تھی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی. اس میں ہماری بدقسمتی بہت بڑی ہے کہ ہم نے جو ہمیں سیڈ چاہیے تھا جو کہ اس ماحولیاتی تبدیلی کے حالات میں سروائیو کرتا اور وہ پیداوار دیتا، وہ نہیں دے پایا. اس کی وجہ سے جو بہت بڑی انویسٹمنٹ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہوئی ہے وہ کافی حد تک ہماری اب اس حالت میں چلی گئی ہے کہ ہم اس سے بہت فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اس کے علاوہ جو دوسری انڈسٹریز ہیں جس میں ایگرو پروسیسنگ ہے، جس میں ٹمیٹو کی پیسٹ بنانا ہے، یا جو شوگر انڈسٹری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایوریج یا بلو ایوریج پرفارم کر رہے ہیں. لیکن اس میں آپ ڈائریکٹلی انڈسٹری کو بلیم نہیں کر سکتے، ان کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. سو انفارچونیٹلی اگر آپ یہ کہیں کہ جی رزلٹ کی بات ہے تو یہ بالکل تسلی بخش رزلٹ نہیں ہے. عرفان اللہ خان، ہائیبرڈ کلٹیویشن میں ایک دفعہ دبئی بیٹھا تھا تو بندے نے بتایا، آج ہی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے اپنے ڈیزرٹس کو گرین کرنے کے لیے نا ہائیبرڈ چنے کا بیج وہ لائے، ٹرکی والے. ٹھیک ہے، اور انڈیا نے انہیں کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی ریت ہے، صحرا ہے، تو پورے صحرا کو ہم آباد کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ بیج آپ دے دیں. پھر ان کا سودا ہوا، ظاہر ہے وہ اربوں روپے کا سودا ہے. ہمارے پاس ہائیبرڈ جو کلٹیویشن ہے، 2 باتیں مجھے ذہن میں ہیں جو ناظرین سمجھنا چاہتے ہیں. ہائیبرڈ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے یا دونوں ہے؟ ایک. دوسرا یہ کہ کتنی پرسنٹیج ہائیبرڈ کے بارے میں اویئرنیس اور پریکٹس ہے ہمارے پاس؟ ہائیبرڈ جو ہے نا، یہ مجھے تو ایک خواب لگتا ہے. اچھا، کہ ایک خواب ہے، اس وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جی رہے ہیں، ایک الوژن میں رہ رہے ہیں. الٹیمیٹلی ہم نے آرگینک کی طرف جانا ہے. ہم اپنا سیڈ، پہلے فارمر گندم لگاتا تھا، اپنا سیڈ کچھ اگلے سال کے لیے بچا لیتا تھا، اور پھر وہ اس کو وہاں سے بچت بھی ہوتی تھی اور کوالٹی بھی اس کی اچھی ہوتی. اب ہم نے اپنا جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ملٹی نیشنل کے ہاتھوں میں دی تھی، پہلے فارمر کے ہاتھ میں تھی. ہائیبرڈ سیڈ آپ ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں، دوسری دفعہ آپ کو پھر خریدنا پڑے گا. جہاں تک ڈیزرٹس وغیرہ کا یا اس میں کلٹیویشن کا تعلق ہے، تو وہ ہائیبرڈ سیڈ کے علاوہ بھی ہماری کمپنی نے بھی یہ تجربے کیے ہیں کہ ہم نے سٹرس لگایا. سٹرس کے باغات بڑے کامیابی سے، سٹرس کا مطلب ہے کنو وغیرہ کے جو باغات ہیں، لیمو کے باغات ہیں، اور وہ صرف ہم نے ڈرپ اریگیشن کے تھرو. اور اس میں بہت، اور سب سے زیادہ کامیابی ہمیں رحیم یار خان کے علاقے میں ڈیزرٹ میں ہوئی، جہاں پہ ہم نے زیتون لگایا. اور زیتون عربی والا گاوا، جی گاوا، نہیں گاوا نہیں، سوری، یہ آپ اولیوز. گاوا ہمارے یہاں لاڑکانہ میں ہے، اس کو ادھر زیتون کہتے ہیں. تو اولیوز جو ہے وہ بہت زبردست، جی اولیوز بہت زبردست وہاں پہ لگا. تو وہ صرف اپروچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا تو آپ
یہ جان کے حیرت ہوگی، عمیر صاحب نے مجھے بتایا کہ اسرائیل کے اندر ڈیونز کے اوپر چاول لگ رہا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس دنیا کی ہی حقیقت ہے جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ریگستانی ٹیلوں پہ اب چاول بھی لگا. ہو رہا ہے. لیکن آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ سوچتے کس طرح؟ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کیا وہاں پہ تلور کے شکار کے لیے ریگستان ہم نے رکھنا؟ یہ ہماری چوائس ہے کہ وہاں پہ تلور کے شکار کروانے ہیں یا سفاریاں وہاں پہ چلنی ہیں، یا مطلب اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے. ویسے وہ بھی ہو لیکن یہ کہ ہم اپنی اپارچونیٹی دیکھیں. ایک ہوتی ہے اپارچونیٹی کاسٹ، ہم کتنی پے کر رہے ہیں. ہاں کاسٹ کیا ہے؟ ہم اپنے ملک میں دیکھیں ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے. ایگریکلچر میں دنیا بھر میں ویلیو ایڈیشن ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے یونٹس لگ جاتے ہیں. اچھا وہی مسئلہ ہے کہ یہ کام ہے حکومتوں کے کہ یہ اویئرنیس دیں، اسمال انڈسٹری کریٹ کریں، نوجوانوں کو، عورتوں کو لون دیں، انہیں بتائیں کہ یہ ویلیو ایڈیشن کیا ہوتا ہے. اور وہ جب تک نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ ہم امپورٹ بل کو ہم اگر کنٹرول کر سکتے ہیں اور پاکستان اگر ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے اور لانگ رن میں اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو دو چیزیں مجھے جو سمجھ میں آتی ہیں. اوورآل خوشحالی کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی خارجہ پالیسی کو بہت اچھا کریں اور اپنا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کریں. اچھا کریں یا آزاد کریں یا گرفتار؟ مطلب اس طرح کریں کہ ہمارا جو آئیڈل ہیومن ریسورس ہے یہ جو پڑا کنورژن یہ ٹرانسلیٹ ہو جائے ڈالرز کے اندر. بند اسٹیشن کی یہ جو گھنٹوں یہ جو گھنٹوں جو ہوٹلوں میں چائے پی کے یہ فی گھنٹہ ڈالر کمائیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. تو ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کر دیں گے. بہت ہے ہمارے پاس الحمدللہ، اس میں ہم خود کفیل ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم ان کراپس کی طرف جائیں جس کو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. آئل بیسڈ جو بتائیں کراپس، ہمارے امپورٹ بل، ایڈیبل آئل کا کتنا بڑا امپورٹ بل ہے ہمارا. دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ہم بڑی آسانی سے اپنے یہاں پیدا کر سکتے ہیں. تو جس طرح ایک زمانے میں یہ گھوٹکی اور ڈیرکی کے ایریے میں پابندی لگ گئی تھی کہ یہاں پہ چاول نہیں لگے گا، اگر زوننگ کر دی جائے اور اس کلائمیٹک زون ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ پابند کر دیا جائے کہ یہاں پہ دالیں ہوں گی، یہاں پہ یہ ہوگا. اب ہوا یہ کہ جو کاٹن زون تھا وہ اس وقت شوگر کین کی سب سے بڑا زون بن چکا ہے. ساؤتھ پنجاب شوگر انڈسٹری میں وہ کاٹن کی کراپ ختم ہو کے گنا لگ گیا. بدین سارا تباہ ہو گیا. جہاں پہ بہترین گنا ہمارے ہوا. یہ کیا تھا؟ یہ مس مینجمنٹ ہے. کوئی توجہ نہیں دی گئی، پلاننگ نہیں کی گئی. تو یہی زوننگ سسٹم لے کے آئیں. ہر کراپ اویئرنیس دیں، فارمر کو بتائیں کہ بھائی آپ نے اس سیزن میں یہ لگائیں. ٹماٹر آپ 250 روپے کلو بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور ٹماٹر جو ہے وہ آپ 10 روپے کلو بھی آپ کا بک رہا ہوتا ہے. تو یہ پیرٹی جو ہے نا، یہ جب تک نہیں ہوگی، اب فارمر کو جب تک مارکیٹ کا نہیں پتا، پھر ویلیو ایڈیشن کے علاوہ آپ کے پاس سٹوریج کا کوئی نظام نہیں. دنیا بھر میں آپ کی کراپ سٹوریج کا مطلب ہے یارڈ یا کولڈ اسٹوریج؟ کولڈ اسٹوریج جہاں پہ آپ اپنی سیکیور کر سکیں، پرزرو کر سکیں اپنی کراپ کو. آپ کیا 300 قسم کی کھجور پیدا ہوتی ہے بلوچستان میں، ضرورت آنے پہ وہ کام آئے. جی بالکل وہی آپ کو فائدہ دے گی نا. کہ جب سیزن پہ تو پرائس بہت نیچے ہوتی ہے، جب آپ اس کو سنبھال لیتے ہیں اور ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں تو ویسٹیج تو نہیں ہوگی آپ کی، وہ ویلیو ایڈیشن ہو جائے گا. آپ کیا کھجور 300-350 قسم کی کھجور پیدا ہوتی ہے اور گر کے ضائع ہو جاتی ہے. ایک صرف ابھی پلانٹ لگا ہے پچھلے سال جس نے اس کو پروکیور کرنا شروع کیا ہے. تو اس طرف توجہ دی جائے. چائنا کے پاس بہت زبردست ٹیکنالوجی ہے. بجائے اس کے کہ ہم ان سے کچھ اور چیز سیکٹر میں مانگیں، ہم یہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر لیں ان سے کہ ہم کس طرح اپنی کراپس کو جو ہے یا اپنی جو اجناس ہیں ان کو ہم کس طرح سنبھالیں آنے والے وقتوں کے لیے. تو یہ کوئی موٹے سے کچھ اصول ہیں، یہ اگر طے کر لیے جائیں تو پاکستان تو کھڑا ہی زراعت کے اوپر ہوگا. عمر صاحب آخری بات بتائیں، پاکستان بھر کی زرعی یونیورسٹیوں کا رول اگر بنتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ دیکھیے میرے یہ خیال ہے کہ وہ رول بنتا ہے ریسرچ میں. ان کو انفارچونیٹلی ہم نے لگا دیا ہے کارپوریٹ سیلز کی طرف. وہ سیلز پرسن بن جاتے ہیں مختلف کمپنیوں میں کام کر کے. میرا خیال ہے کہ اصل جو یونیورسٹی کا رول ہوتا ہے وہ ریسرچ کا ہوتا ہے. یا دوسرے لیول کے اوپر آئی تھنک فارم مینجمنٹ یا فارم لیڈرشپ کا رول ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں رول ہونے چاہیے. پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. ہمارے ہاں جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ واز دینے والے لوگ تو بہت ہیں
لیکن آپ کسی کو کہیں گے یار میں آپ کو 50 ایکڑ کا فارم دیتا ہوں, آپ اس کے اندر ریجنل لیول کی, چلیں گلوبل نہیں لیکن ریجنل لیول کی پیداوار لے کر دکھائیں, کوئی چیلنج ایکسیپٹ کریں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کو ایسے فارم مینیجرز نہیں ملتے, جو کہ یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہونے چاہیے, ان کو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اب آپ ڈاکٹروں سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا میڈیکل گریجویٹ کے کہ وہ آپ کو زبانی بتائیں گے, آپ کہتے ہیں بھائی یہ مریض ہے اس کا علاج کر کے ٹھیک کر کے دکھاؤ. تو آئی تھنک دیٹ یہ وہ رول ہے جو کہ ہمارے ایگری گریجویٹس کو دینا چاہیے, انہیں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ دونوں حضرات کی بڑی مہربانی. ہم چاہیں گے کہ آپ جب بھی قریب ہوں کسی اور آفس میں میٹنگ کر کے پھر آپ ادھر آ جائیں اور زراعت کے بارے میں. ناظرین, یہ تھے مسٹر عمیر اور عرفان اللہ خان صاحب, اور جو باتیں میں نے سمجھی ہیں اس میں تو ان کے پاس امید زیادہ ہے, لیکن جو پریویلنگ تباہیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, اس کو درست کرنے کا ان کے اندر جذبہ بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر کی جو زرعی یونیورسٹیاں ہیں وہ ریسرچ کریں, اور ریسرچ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے دوش بدوش آگے بڑھیں. ایک چیز جو ان اصحاب نے ہمیں بتائی ہے, سکھائی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے جو ہمارے وسائل ہیں وہ بارٹر کے ذریعے ہم اپنے قرضے کم کر سکتے ہیں, ہم اپنا امپورٹ کا بل کم کر سکتے ہیں اگر ہم ایکسپورٹ کا بل ایکویٹ کرنے جائیں. لیکن اس کے لیے ہماری محنت چاہیے, اور ہماری ایگرو بیسڈ جو انڈسٹری ہے اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ پراپرلی کنیکٹ کرنا پڑے گا. اور حکومتوں کو چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی کو, اس اویئرنیس کو, اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی پروگریسو زمیندار ہے, جو بھی گروور ہے, جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اور مختلف فارمز میں زمینوں کو بھی بچائے اور پورے پاکستان کو بھی بچائے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو ایسے گروورز کی مدد بھی کرنی چاہیے, ہمت افزائی بھی کرنی چاہیے. اور کبھی کبھی سیکھنے کے لیے اگلے کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے. تو ایسے پروگریسو گروورز کو اور کارپوریٹ کے ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے میں نہ کوئی مذائقہ ہے, نہ کوئی آپ پہ ہرجانہ آئے گا. آپ کے لیے عزت بڑھے گی اور پاکستان کے لیے مواقع بڑھیں گے. لیڈر ٹی وی کی جانب سے ان دونوں اصحاب سے ہم لیتے ہیں چھٹی, اور ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جب بھی ہمارے آزو بازو میں گھومیں اور کسی میٹنگ سے فراغت پائیں تو ہمارے پاس ضرور آئیں. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لیڈر ٹی وی کے تھرو ہم زراعت کے بارے میں, زرعی کارکن کے بارے میں, زرعی یونیورسٹیوں کے بارے میں, اور جو چھوٹے اور بڑے گروورز ہیں, جو پروگریسو زمیندار ہیں, جو اس ملک کو اپنے انڈیجینس ریسورسز کے ذریعے بچانا چاہتے ہیں, ان سب کے بارے میں ہم آپ سے بار بار, ہر بار اور پوری عمر کے لیے بات کریں. لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ, آپ کی بڑی مہربانی.